बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 28 जनवरी 2026 बुध का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मशरिक़ वस्ता में हालात नाजरीन इंतहाई कशीदा हैं। एक तो अमेरिका ने अपने जो फ्लोटिंग मिलिट्री बेस है इब्राहिम लिंकन और उसके साथ आर्मीडा जो उसको सेव करने के लिए एक पूरा ग्रुप है जहाज़ों का, वो पहुंच गया है ईरान के साहिल पे और ईरान को धमकियां दी जा रही हैं कि आप सरेंडर कर दें, आपके ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। ईरान ने साफ इनकार कर दिया। एक तरफ अमेरिका की धमकियां, दूसरी तरफ चारों तरफ से ईरान को घेर लिया गया है। ईरान ने इस टाइम पे उनको सबसे बड़ा जो फ़ायदा नज़र आ रहा है कि 20 से 25 अरब डॉलर जो उनका सबसे बड़ा बेड़ा है फ्लोटिंग मिलिट्री बेस इब्राहिम लिंकन, उसको हिट करना। उस हवाले से बात करेंगे नाजरीन। क्या ईरान ऐसे कर सकता है? ईरान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, जबकि अमेरिका धमकियों के साथ पैगामात भी भेज रहा है और सऊदी अरब ने ईरान के सदर के साथ रब्ता किया है। अपनी फ़िज़ाई हुदूद और ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल ना करने का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका का पैगाम भी पहुंचाया है। इस हवाले से नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाजरीन चीन ने एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन जो दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है, उसकी खुली सपोर्ट की है। ऐसा लग रहा है कि चीन इस इत्तेहाद को लेके हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है। बाकायदा खुली सपोर्ट का ऐलान करने के बाद वज़ीर ख़ारजा चीन के जो हैं, उन्होंने OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात की है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन बड़ी ख़बर साथ है कि अफ़गान महाजिरीन को तो मुल्क से निकाला जा रहा है। 2.5 लाख ऐसे अफ़गान महाजिरीन हैं जिन पे सोचा जा रहा है, जिनको पाकिस्तान रहने की इजाज़त दी जा रही है। इन अफ़गान महाजिरीन के हवाले से आपको तफसील देंगे कि किन किन अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तान में, जो 2.5 लाख के करीब हैं, उनमें 1.5-2 लाख को पाकिस्तान में रखा जाएगा, उन्हें वीज़े दी जाएंगे। इस हवाले से नाजरीन आपको तफसील देंगे। 13 ऑपरेशन पे नाजरीन वफाक ने और सूबाई हुकूमत दोनों ने इनकार कर दिया कि ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। इस हवाले से नाजरीन आपको तफसील देंगे कि 13 ऑपरेशन में जो होने जा रहा था, ऐसी क्या हकीकत सामने आई है कि इसके बाद वहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं किया जा रहा और दोनों हुकूमतें जो है वो ज़िम्मेदारी भी नहीं ले रही। तफसील में नाजरीन बात करने से पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। कल रात आप दोस्तों से रिक्वेस्ट की, हालांकि 1200-1300 उस टाइम पे हमको सब्सक्राइबर दरकार थे। 50,000 कंप्लीट करने में बड़ा मुश्किल टारगेट था। आप दोस्तों की मदद से वो आसानी से पाए तकमील पाया। आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और इस 50,000 माइलस्टोन को अचीव करने में हमारी मदद की है। वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मिल सके। नाजरीन इस टाइम पे मशरिक़ वस्ता के समंदर पे एक तो वो पूरा आप देखें कि बारूद के ढेर पे है। अमेरिका ने वो तमाम बहरी बेड़े जो उनके सबसे बेहतरीन है, जिनकी मालियत 1989 में जब ये बना तो 4.5-5 अरब डॉलर पे बनाया गया था। 1989 में इब्राहिम लिंकन की बात हो रही है। उन पे जो जहाज़ है और उनकी मालियत अगर आज आप देखें तो ये 20-22-25 अरब डॉलर तक ये पहुंचता है। जो F-35 फाइटर जेट उसमें है, F-16 उसमें है, जो गाइडेड मिसाइल्स उसमें है, जो दीगर 90 हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट जो है उसमें खड़े हैं। बाकायदा ये न्यूक्लियर से लेस है। 20-25 साल तेल के बगैर समंदर में रह सकता है। वो आगे लेके आने के बाद जो मशरिक़ वस्ता तक वो पहुंच गया है और ईरान के साहिल पे जो है वो इस टाइम पे खड़ा है। साथ ही उसको, ताकि उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंच जाए, उन्होंने, अमरीकी सदर ने कल कहा था कि आर्मीडा हमने रवाना कर दिया है। ये समंदरी जहाज़ों का एक ग्रुप है आर्मीडा, जो इब्राहिम लिंकन जैसे बड़े बेड़े की हिफाजत भी करता है और उसमें भी वो तमाम तर गाइडेड मिसाइल और दिफाई निज़ाम सिस्टम सारा उनके पास होता है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो सके।
اب امریکہ واضح طور پہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں، اگر ہم حملہ بھی کرتے ہیں تو آپ نے جواب میں حملہ نہیں کرنا۔ ایران نے صاف اس سے انکار کر دیا۔ ایران کو لگ رہا ہے وہ بھی اس نے بھی قذافی کا لیبیا میں حشر دیکھا ہے، اس نے بھی عراق میں صدام حسین کا حشر دیکھا ہے، اور امریکہ اس ٹائم پہ ذرا مشکل میں بھی ہے، کیونکہ ایران ثابت کر رہا ہے کہ وہ لیبیا بھی نہیں ہے اور وہ عراق بھی نہیں ہے، وہ شام بھی نہیں ہے، وہ یمن بھی نہیں ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تیسری بار حملہ ہے، اپنے ملک کے اندر مظاہرین کھڑے کیے گئے، وہ بھی ناکام ہو گئے، حالانکہ مہنگائی کافی ہے وہاں پہ، 52% سے زائد اس ٹائم پہ مہنگائی ہے ایران میں، اور ان کا ایک ریال جو ہے وہ 1.5 ملین تک پہنچ گیا۔ تو کوشش لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھیں، اور اس سے پہلے بھی جو مظاہرے ہوئے تباہی اس میں مچی ہوئی تھی۔ یہ دوسرا بڑا اٹیک تھا مظاہرین کا۔ مظاہرین تو کوشش کر رہے تھے مہنگائی کے لیے، مگر اس کی آڑ میں گھیراؤ جلاؤ کیا گیا، جس میں مظاہرین کو ہلاک کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں، جو مختلف فگر آ رہی ہیں اس ٹائم پہ۔ مگر امریکہ نے اس کے بعد دیکھا کہ ایک تو ان کو لگ رہا تھا کہ ان مظاہرین سے یہ سب کچھ بدل جائے گا، یہ اتنے 14-15 دن جو مظاہرے ہوئے اس میں ایران کی حکومت سسٹین نہیں کر پائے گی، مگر وہ سسٹین کر پائی، اور اس کی بڑی وجہ پاسداران انقلاب میں کوئی گروپ بندی نہیں آئی۔ جب وہاں پہ نہیں آئی، کیونکہ پاسداران انقلاب ان کی معیشت میں، ان کے اقتصادیات کو وہ کنٹرول بھی کرتا ہے، ان کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں، اور ان کا اس ٹائم پہ اتحاد جو ہے وہ کافی مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو اگر اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے خلاف بڑا ایکشن کیا جاتا ہے اور وہ ہٹ جاتا ہے یا خود ہی ہٹ جاتا ہے سامنے سے، تو یہ بھی ہماری بڑی جیت ہوگی۔ اس کے لیے وہ اتنے بیڑے، اتنے لوگ، اب ان کا یہ جو فلوٹنگ ملٹری بیس ہے، چلتا پھرتا ابراہیم لنکن، اس میں 5000 تو ان کے سینک ہیں، فوجی ہیں، ساتھ ہی آرمیڈا بھی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں ان کی بیسز ہیں۔ مگر مسلم ممالک نے، متحدہ عرب امارات نے، سعودی عرب نے، قطر نے اعلان کر دیا ہے۔ اب کیا ان میں ایسے اسلامی ممالک ہیں، اگر وہ اعلان بھی کر دیں تو امریکہ کو وہ ٹریلینز آف ڈالر دیتے ہیں، اور امریکہ کی ایک بات پہ وہ لیٹ جاتے ہیں۔ کیا وہ اسی طرح کھڑے رہیں گے؟ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ پچھلی جو جنگ جون میں مسلط کی گئی تھی، اس میں جب وہ ایران پہ حملہ کرتے تھے، اسرائیل پہ ایران، تو ان کے ڈرونز کو، ان کے بیلسٹک میزائل کو، ان کے کروز میزائل کو راستے میں مسلم ممالک فضائی دفاعی نظام کے ذریعے گرا دیتے تھے۔ یہ مشکلات ایران کو بڑی آ رہی تھی۔ اس بار ایران نے بڑا پکا 21 ایئر بیسز ہے، سارے ٹارگیٹڈ ہیں، اور اس نے کہہ دیا، اور مسلم ممالک خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین نہیں دیں گے، ہم فضائی حدود نہیں دیں گے، ہمارے اڈے استعمال نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر سعودی عرب تو کھل کے سامنے آ گیا، اور متحدہ عرب امارات نے بھی بڑا اوپنلی کہہ دیا ہے۔ قطر زیادہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ سینٹرل کمانڈ اور یہ سب کچھ وہیں سے ہے مشرق وسطیٰ میں، تو اس لیے یہ پوری فلیٹ جو ہے وہ بھیجی گئی ہے، اور ایران پہ ہر طریقے سے حملہ کرنا ہے۔ ایران کو میز پہ لے کے آنا ہے، ان کی ایٹمی پروگرام پہ، ان کے جو لانگ رینج کی میزائل ہیں وہ بنا نہ پائے، اس لیے ان کو دھمکا بھی رہا ہے، ان پہ حملے کے لیے اپنے آپ کو برابر بھی کیا ہوا ہے۔ مگر ایران ناظرین سمجھ رہا ہے اس ٹائم پہ کہ اگر یہ مذاکرات ہوتی تو اتنا بیڑا اور اتنی فوج اور اتنی لشکر کشی میرے اوپر نہیں ہوتی۔ مظاہرین کے ناکامی کے بعد یہ ایک اور وار کرنا چاہ رہے ہیں، اور سپریم لیڈر کو جو ہے وہ سائٹ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایران اس ٹائم پہ متحد ہو گیا کہ ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، جو خمینی کے بعد سپریم لیڈر بنے ہیں، 1981 میں وہ صدر تھے، 1989 میں خمینی کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد لیڈر جو دوسرے تھے وہ آیت اللہ خامنائی جو ہے صدارت چھوڑ کے سپریم لیڈر بن گئے ہیں، جو اب تک ہے 37 سالہ اس کے اقتدار رہا ہے۔ کسی بھی طور پہ پاسداران انقلاب اس ٹائم پہ نہیں چاہ رہے کہ سپریم لیڈر جو ہے وہ اقتدار چھوڑ دے، تو اس لیے ان کو چائنا کے کہنے پہ انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے۔ چائنا کی مدد، رشیا کی مدد۔ چائنا اس بار ناظرین جس طرح پاکستان کے پیچھے کھڑا تھا، اس طرح انہی کو سپورٹ کر رہا ہے، ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہا ہے، اور کافی ان کی مدد کر رہا ہے۔ چائنا کسی کی جنگ میں کودتا نہیں ہے، مگر وہ تمام تر الیکٹرانک وارفیئر، یہ اگر فائٹر جیٹ چائنا سے لیتے تو ان کے لیے مشکلات نہیں ہوتی۔ GPS سسٹم جتنے بھی ہیں وہ امریکہ آسانی سے بلاک کر سکتا ہے،
تو ان کے کم از کم یہ بلاک نہیں ہوتے، کیونکہ چائنا ایک واحد ایسا ملک ہے جس کا اپنا بیڈو جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ ان کا اپنا ہے، الیکٹرانک وارفیئر جہادوں کے حوالے سے الیکٹرانک وارفیئر فائٹر لڑاکا طیاروں میں وہ امریکہ ٹریس نہیں کرتا، وہ لوکیشن بلاک نہیں کر سکتا، مگر اب تھوڑا بہت ان کو فراہم کر دیا گیا ہے، اور ان کو کیونکہ HQ-9 سسٹم ڈیفنس سسٹم دیا گیا ہے، اس سے 200 سے 250 کلومیٹر تک فائٹر جیٹ وغیرہ، ڈرونز وغیرہ، میزائلز وغیرہ اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران نے ناظرین اپنے لیے بڑا ٹارگیٹ جو اچیو کیا ہے، جو رکھا ہوا ہے کوئی اچیو کرنے کے لیے، اب دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کی، امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کی اور چائنا کی جو تھوڑی بہت ٹیکنالوجی اور رشیا کی تھوڑی بہت ٹیکنالوجی اور ایران کی اپنی ٹیکنالوجی، کیا اتنے بڑے فلوٹنگ ملٹری بیس کو تباہ کر پائیں گے؟ ایک بڑی کوشش کر رہا ہے ایران کہ اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہر طریقے سے ابراہیم لنکن کو تباہ کرنا ہے۔ اس کے تباہ کرنے کے لیے ناظرین ان کے پاس تو جیسے میں نے کہہ دیا کہ آرمیڈا انہوں نے باقاعدہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اپنے اتنے دفاعی سسٹم ہے، پیٹریاٹ، تھارڈ ہو گئے، یہ دفاعی نظام پہلے سے ان کے پاس ہیں، اور بھی ان کے پاس گائیڈڈ میزائل اپنے بچاؤ کے لیے اتنا 20 سے 25 ارب ڈالر کا اتنا بڑا بیڑا، اس میں مکمل وہ سہولیات موجود ہے کہ ان کے اس بیڑے کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، مگر راستہ ہے ایران کے پاس۔ ایران کے پاس ناظرین راستے بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو وہ ڈرونز کافی تعداد میں بناتے ہیں، سوام اٹیک وہ کر سکتے ہیں مکھیوں کے جھنڈ کی طرح۔ اگر وہ ڈرون چھوڑ دیتے ہیں تو کون کون سے ڈرون کو تباہ کیا جائے گا، یہ ان کے پاس سب سے بڑا واحد ہتھیار ہے، کیونکہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 500 سے 600 400 ڈرون روزانہ کے حساب سے خودکش ڈرونز کامکازی وہ بناتا ہے ایران۔ اور ایران نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکرین اور رشیا کی وار میں بھی ان کو اربوں ڈالر کے ڈرونز اور انہوں نے فیکٹری بنا کے رشیا میں دی ہے 2021 سے، اور ان کے ڈرون شہید ڈرون ہے 136 ڈرون، شاہد ڈرون جو ہے وہ کافی آگے جا رہے ہیں کامکازی۔ تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ سوام حملے کی طرح جو ہے وہ مکھیوں کا پورا مکھیوں کی طرح ان پہ 10,000 12,000 5,000 6,000 اس طرح کے ڈرون اگر چھوڑتے ہیں تو کافی تباہی مچا دیتے ہیں۔ ساتھ ان کے پاس فتح 110 ہے جو اینٹی شپ ورژنز ہیں ان میں، اور گائیڈڈ میزائل ہے بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے، یہ ایران نے بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح ہرم شہر جو خیبر 4 ہے، سب سے خطرناک بیلسٹک میزائل ان کے پاس ہے جو سمندر میں موجود جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ ان کے پاس۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ابو مہدی کروز میزائل ہے جو 1000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، اور ریڈار سے بچ نکل کے رہتا ہے، کیونکہ وہ سمندر کی سطح پہ جو ہے وہ پرواز کرتا ہے، نیچی پرواز کرتا ہے، جسے روکنا بھی مشکل ہے، جسے کیچ کرنا بھی مشکل ہے، ریڈار پہ نظر آنا بھی مشکل ہے۔ تو یہ ہتھیار ایسے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے اور 21 ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کے لیے ان کے پاس ہائپر سونک میزائل ہے جو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے، دنیا کے چند ممالک کے پاس ہے، ایون کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کا توڑ بڑا مشکل ہے، بڑی تیز رفتار ہوتی ہے، آواز کی رفتار سے 15 میک 14 میک تیز رفتاری سے چلتے ہیں۔ اور جو اسرائیل نے پچھلی بار کہا تھا کہ ہم نے پورے آسمان کو کور کیا ہوا ہے، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس ایرو 3 ہے، ہمارے پاس ایرو 2 ہے، ہمارے پاس تھارڈ ہے، ہمارے پاس پیٹریاڈ ہے۔ اس سسٹم کو پچھلے جون میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے اس میں سوراخ کیا تھا، برابر ایک بڑا سوراخ کر کے تباہی مچا دی تھی۔ تو اس بار بھی ایران کا، اگر ایران اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، ایران پہ اگر پہلے، ابھی تو حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ امریکہ مذاکرات کی طرف ہی جائے گا، ان کو ڈر ہے کہ اگر ہمارا یہ بیڑا اس کو نقصان پہنچا تو ہماری پوری آرمی جو ہے اور فضائیہ بیٹھ جائے گی، پھر جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تو بہت بڑا نقصان ایران جو ہے وہ چند گھنٹوں میں دے سکتا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ طاقت اس کے پاس موجود ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ایک ساتھ پورے جو سوام اٹیک ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی تعداد میں ڈرون بھیجنا اور ساتھ ان کے یہ میزائلز ہرم شیر، خیبر فتح، ابو مہدی، یہ میزائل استعمال کرنے کے بعد یہ سارا بڑے جہاز اس میں ہے، یہ اگر یہ تباہ ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ کافی مشکل میں پھنس جائے گا،
ان کا وہ جو بھرم ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے دھمکیاں دی جا رہی ہے, پیغامات مسلم ممالک کے ذریعے دیے جا رہے ہیں, اور ان کو میز پہ بٹھانے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ایٹم بم جو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جون میں امریکہ نے B-2 بمبار استعمال کر کے ان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچایا تھا, اس کی تابکاری فی الحال ظاہر نہیں ہوئی تھی. اس لیے ایک اور ڈر پیدا ہو گیا, اور ان کے پاس جو بیلسٹک میزائل, ہائپرسونک میزائل, روایتی میزائل, لانگ رینج کی جو ان کی میزائلز ہیں, ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور قریبی دوست ممالک جیسے چین ممالک اور رشیا بھی اس کی خفیہ مدد کر رہے ہیں. اس سے ایک ڈر اور ایک خوف ہے امریکہ کو. اس لیے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سرنڈر کریں. اگر سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو مذاکرات کی طرف آئیں. پھر بھی آخر میں حملے کا خدشہ موجود ہے, مگر یہ حماقت اگر امریکہ کرے گا تو اس کو اس بار کافی نقصان اٹھانا پڑے گا. اس سے اپنے آپ کو امریکہ کو بچانا پڑے گا, کیونکہ ایران نے بھی آبنائے ہرموز کے قریب جو عراق کے سرحد ہے وہاں پہ HQ-9 سسٹم اور مختلف بارڈر پہ جو ہے اپنا فضائی دفاعی سسٹم جو ہے وہ نصب کر رکھے ہیں, جس سے وہ اپنا بچاؤ آسانی سے کر پاتے ہیں. سعودی عرب کے سربراہ ناظرین محمد بن سلمان نے جو ہے وہ ایران کے صدر سے رابطہ کیا ہے, امریکہ کا پیغام بھی بھیجا ہے, ساتھ یہ خبر بھی دی ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ایران پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کو اور امریکہ کو نقصان اٹھانا پڑے گا, اور بڑے مسائل جو ہیں وہ اس خطے میں پیدا ہوں گے. ساتھ ہی امریکہ کا پیغام بھی پہنچا ہے کہ مذاکرات ضروری ہے, مذاکرات کے لیے آپ بیٹھیں. ایران بھی کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کا راستہ نکل آئے, مگر طریقے سے. سرنڈر نہیں کریں گے, مقابلہ کریں گے, لڑیں گے, ہر طریقے سے عزت کے واسطے لڑیں گے. اور ایران پوری دنیا کو دکھا بھی دے رہا ہے کہ مسلم ممالک میں وہ لڑ رہا ہے. وہ ایک غنڈہ تصور کیا جا رہا ہے اس ٹائم پہ, امریکہ کی نظر میں وہ غنڈہ ہے, جبکہ مسلم ممالک کی دنیا میں اسرائیل غنڈہ ہے. مگر مسلم ممالک اس ٹائم پہ 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے. صرف ایک ایران ہی ہے کہ وہ اوپنلی آ گیا ہے, اس لیے اس کو غنڈہ قرار دیا جا رہا ہے, اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہے ہر کسی سے. حالانکہ پچھلی جنگ میں بھی اس کو مار بھی کافی پڑی ہے ایران کو, اس کے باوجود وہ سروائیو بھی کر رہا ہے اور لڑ بھی رہا ہے. فی الحال وہ کمزور ہو رہے ہیں. امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ ملک مسلسل کمزور ہو, اس حد تک کمزور ہو کہ لوگ نکلیں اور یہ حکومت خود ہی تبدیل ہو جائے. چین نے ناظرین بڑا اعلان کیا ہے, سعودی عرب, پاکستان اور ترکی یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. ایک ملک پہ حملہ ہوگا, دوسرے ملک پہ تصور ہوگا. اس کے ساتھ ہی ترکی نے جو انٹری ماری ہے, ترکی 3 فروری کو سعودی عرب جا رہے ہیں, 4 فروری کو وہ مصر جا رہے ہیں. وہ مصر سے کوشش کریں گے اور سعودی عرب سے بات فائنل کرنے کے بعد یہ معاہدہ کریں گے. پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کوشش ہے کہ مصر کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے. ترکی ایک بڑی کوشش کر رہا ہے. جو چین کے ناظرین وزیر خارجہ ہیں وانگ ای, انہوں نے سیکرٹری جنرل جو 25 جنوری 2026 کو سیکرٹری جنرل OIC کے ان سے ملاقات کی ہے. ساتھ ہی مسلم نیٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے کھلا اعلان کیا ہے کہ ہم ہر قسم کی سپورٹ اس مسلم نیٹو کو کرنے کے لیے تیار ہیں. چین کا دوسری بار ہے کہ وہ اوپنلی میدان میں آ رہا ہے مسلم کنٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے. پاکستان کا اچھا اعلان ہے, سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور ناظرین چین آگے دیکھ رہا ہے. چین سعودی عرب کو بھی مار کھانے نہیں دے رہا, اور عرب ممالک سے چونکہ وہ ٹریلینز ڈالر ڈر کے مارے, یہ اوپنلی بات ہے, اپنی سیفٹی کے لیے مسلم ممالک گلف کے وہ امریکہ کو دے رہے ہیں. وہ چین دیکھ رہا ہے. چین ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے گلف ممالک کی طرف اور دیگر مسلم ممالک کی طرف کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں. یہ اشارے ہیں ان ممالک کو, اگر آپ کو مسئلے آ رہے ہیں تو ہم ہیں. چین اگر کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سی بڑی طاقت بھی آپ کے پیچھے آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی. تو چین آہستہ آہستہ گرو بھی کر رہا ہے, اور چین معاشی طور پہ ٹیک اوور اس نے کر لیا ہے. صرف اور صرف اس کا دفاعی میدان میں جو پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی ہے اس میں اس کا اسلحہ اٹھا ہے. مزید اگر وہ مسلم ممالک کو اپنے فائٹر جیٹ 5th جنریشن کے, 4.5 جنریشن کے, اور اپنے PL-15 BVR میزائلز جو بیانڈ ویژول رینج ہوتے ہیں اگر وہ فراہم کرتے ہیں اور وہ آگے مسلم ممالک لیتے ہیں اور کہیں پہ استعمال ہوتے ہیں, تو پھر اور بھی چین کا دفاعی نظام میں دفاعی جو ان کا سیکشن ہے وہ مزید بوسٹ کرے گا اور آگے جائے گا. بس صرف یہ تھوڑا سا فرق رہتا ہے
امریکہ کی جو آرمی ہے وہ بہت بڑی ہے ناظرین. امریکہ مطلب ان کے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے, دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. تو اس لیے ان کا مقابلہ کرنا اس ٹائم پہ فوجی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں چین کے لیے ذرا مشکل آ رہا ہے. اس لیے چین جنگوں میں نہیں پڑنا چاہ رہا. امریکہ کو پتہ ہے کہ 10-15 سال بعد چین دفاعی لحاظ سے بھی امریکہ کے برابر ہو جائے گا اور پھر جنگ کا میدان جو ہے وہ بنے گا امریکہ کے لیے. اسی لیے امریکہ ان جو چین کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں, تیل وہاں سے خریدتے ہیں, جیسے روس, وینزویلا اور ایران, ان کو وہ ایسا ایسا کٹ کر رہا ہے. وہ تیل کے جو جتنے بھی ذخائر ہیں اس کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے. چین اس ٹائم پہ دنیا میں ہر چیز بنا رہا ہے, مگر اس کو جو مشکلات آ رہی ہیں وہ تیل اور گیس, انرجی کی اس کو پرابلم رہتی ہے. وہ ہر ملک سے آپ دیکھیں تو وہ میانمار کے راستے, خلیجی ممالک UAE اور سعودی عرب سے اربوں ڈالر کا تیل لے رہا ہے. ایران سے اربوں ڈالر کا تیل لے رہا ہے. جس پہ پابندیاں ہیں وہ اس نے امریکہ کی پابندیاں اٹھا کے پھینک دی ہیں. روس سے تیل لے رہا ہے, وینزویلا سے تیل لے رہا ہے. دنیا کے ہر ملک سے جہاں پہ تیل دستیاب ہے وہ تیل کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, گیس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. حالانکہ دنیا کی ہر چیز وہ آسانی سے بنا لیتا ہے, اور امریکہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ان کو تیل کی, انرجی کی بہت ضرورت ہے. اس لیے وہ ممالک کو کٹ کر رہے ہیں جو چین کے ساتھ اس ٹائم پہ جڑے ہوئے ہیں. ناظرین, افغان مہاجرین کو تو ملک بھر سے نکالا جا رہا ہے, مگر ساتھ ہی وفاقی وزیر امیر مقام سے جو انہوں نے انکشاف کیا ایک صحافی کو پشاور میں, جو سینئر صحافی ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو 2.5 لاکھ کے قریب درخواستیں دی گئی ہیں وہ لوگ جن کو افغانستان میں خطرہ ہے, طالبان سے خطرہ ہے, فنکار ہو گئے, صحافی ہو گئے, دانشور ہو گئے, ادیب ہو گئے, ان کو جو ہے ان کی درخواستوں پہ غور ہو رہا ہے. اور یہ 1.5-2 لاکھ کے قریب, 1.25 لاکھ کے قریب ان میں درخواستیں جو ہے وہ منظور کر لی جائیں گی. ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی, ان کو ویزے دے دیے جائیں گے, یا ان کو آگے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا, پاکستان میں یہ رہ سکیں گے. باقی افغان شہریوں کو نکالا جا سکے گا. یہ وفاقی حکومت نے اس ٹائم پہ ایک بڑا فیصلہ لیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں افغان شہریوں نے پاکستان کی حکومت کو درخواستیں دی ہیں, جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے. یہاں پہ فنکار ہے, یہاں پہ ادیب ہے, یہاں پہ گلوکار ہے, یہاں پہ صحافیاں, دانشور ہیں. تو ان سب کی درخواستوں پہ غور ہو رہا ہے. ناظرین, مزید خبریں آتی ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.